औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट मैं आज आपको गज़ल पढ़ाऊंगी जो कि 9th क्लास की, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में। तो पहले हम इसकी शायर के बारे में, इसके हालात ज़िंदगी के बारे में थोड़े से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम गज़ल की तशरीह की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि शायर की आपको बहुत डिटेल नहीं बतानी होती, इसमें सिर्फ शायर का नाम बताना होता है और बस उनका रिहाइश का, रहने का और उसकी थोड़ा ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा लंबी जो डिटेल नहीं बताते। तो इस गज़ल जो कि गज़ल है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, इसकी शायर हैं बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है। तो अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लिया ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे। वो जब तख़्त पर बैठे तो उनकी उम्र 63 बरस थी, यानी कि 63 बरस। 1857 यानी 1857 की जंग आज़ादी कामयाबी से हमकिनार ना हो सकी, जो कि 1857 की जंग थी, यानी कि वो उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली, चूँकि अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ़्तार करके बर्मा के दारुल-हुकूमत के ज़िंदान में नज़र बंद कर दिया था। ठीक है, इसलिए वो गिरफ़्तार हो गए थे, तो वो जंग जो है वो उनकी कामयाब नहीं हुई। मुग़ल शहज़ादों को बादशाह के सामने कत्ल कर दिया गया, जो शहज़ादे थे उनको बादशाह के सामने कत्ल कर दिया गया और रंगून ही में बेबसी से इंतकाल किया। रंगून यानी कि उसका बर्मा का एक नाम है, बर्मा, ठीक है, जगह है। तो ये वो वहाँ पे उनका इंतकाल भी हुआ। ये तो थी इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन। तो अब इसके जो है शेर की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये याद रखें कि जैसे कि मैं हर अपनी वीडियो में ये बताती हूँ कि जब भी आपने तशरीह करनी होती है, मतलब बताना होता है, तो उससे पहले आपने जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनका मतलब ज़रूर देखना होता है कि उनका मतलब क्या है। जब आप किसी भी शेर के मुश्किल वर्ड्स को देख लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, तो आपके लिए उसकी तशरीह करना बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। तो इस गज़ल का शेर नंबर 1 है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। ठीक है। तो इसके जो मुश्किल वर्ड्स हैं उसमें उजड़े, उजड़े मतलब वीरान, बर्बाद हुए हुए, दियार मतलब मुल्क, आलम मतलब दुनिया, ना पायदार ख़त्म होने वाली, फ़ानी मतलब ना पायदार, ना ख़त्म होने वाली, मतलब ख़त्म होने वाली, फ़ानी जो इसको ख़त्म हो जाना है कोई। अच्छा, इसका जो मफ़हूम है होता है कि जो शेर का मुख्तसर मतलब, जो आपने शेर पढ़ा है उसका आपको क्या मतलब समझा, उसकी मीनिंग क्या है, उसको कहते हैं मफ़हूम। तो इस शेर का जो मतलब है कि इसमें शायर बहादुर शाह ज़फ़र का दिल वीरान और उजड़े हुए मुल्क में नहीं लगता है, और वो कहता है कि इस नापायदार और फ़ानी दुनिया में किसे बकाओ दवाम हासिल है। मतलब क्या है कि वो इस शेर का, कि इसमें जो शायर है बहादुर शाह, वो कहते हैं कि मेरे अपने मुल्क में उनका दिल नहीं लगता, और वो कहता है कि इस नापायदार मतलब ख़त्म होने वाली जो दुनिया है, इसमें किसी को क्या हासिल हुआ है, इसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये इसका मतलब था शेर का। तो चलते हैं तशरीह की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र की है, जो मुग़लिया दौर का आखिरी ताजदार था, यानी कि जो मुग़लिया दौर था उनका जो आखिरी जो शहज़ादा था, बादशाह था, वो जो है वो था बहादुर शाह ज़फ़र। अंग्रेज़ों के मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को लाल किले से जलावतन करके बर्मा भेज दिया। ठीक है, मतलब कि जो उनको अपने मुल्क से जलावतन कर दिया, निकाल दिया और लाल किले में भेज दिया, जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन नहायत परेशानी में गुजारे।
یہ غزل بھی برما کے زندان میں بیٹھ کر لکھی گئی ہے، یعنی کہ برما جو رنگون جو آپ کو بتایا ہے شہر برما، اس میں ان کو زندان میں ان کو جو ہے وہ جلا وطن کر کے ان کو بند کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ غزل شاہ ظفر نے وہاں پہ اپنے جب وہ قید تھے تو اس وقت انہوں نے یہ غزل لکھی۔ بہادر شاہ ظفر پر یہ وقت بہت مشکل تھا، ایک شہنشاہ جو ساری سلطنت کا حاکم تھا، زندان میں کسی کا محتاج ہو کر زندگی گزار رہا تھا۔ اسے یہ زندگی کیسے اور کیوں کر پسند آ سکتی تھی؟ شاعر نے اپنی محرومیوں اور بے بسیوں کا حال بیان کیا ہے کہ میرا دل اس ویران اور اجڑے ملک میں نہیں لگتا، میرا دل رنج و غم سے بوجھل ہے، بھرا ہوا ہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ میں اس غم سے چھٹکارا پا سکوں، میں سخت پریشان اور بدحال ہوں۔ مگر خود کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کون ہے جسے اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جسے دنیا میں غم سے نجات حاصل ہوئی ہو یا جسے غم نہ ملا ہو۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ۔ تو پہلے شعر میں تو شاعر نے اپنی پریشانی بتائی کہ کیسے وہ قید ہیں اور وہ کتنے پریشان ہیں وہاں پہ اور بے بس اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں۔ تو اب ہے شعر نمبر 2۔ عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ٹھیک ہے، عمر دراز اس کا مطلب ہے لمبی عمر، آرزو مطلب خواہش یا تمنا۔ ٹھیک ہے، اس شعر کا جو مفہوم ہے، اس کا مطلب جو ہے یہ دنیا 4 دن کی ہے، اس کے بعد آخری زندگی شروع ہو جائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا 2 دن آرزو کرتے اور 2 دن انتظار کرتے گزر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس شعر کا مطلب یہ تھا۔ ابھی اس کی تشریح، شاعر چونکہ پریشان ہے اور اپنی زندگی کے آخری دن بڑی پریشانی میں زندان میں گزار رہا ہے، اسے یہ دنیا اور اس دنیا میں موجود کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ بڑی محرومی اور حسرت سے کہتا ہے کہ یہ دنیا بہت مختصر اور ظالم ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے 4 دن لے کر آئے تھے، اس کے بعد واپس چلے جانا ہے، مگر جب اس دنیا میں آئے تو اس دنیا کی رنگینی میں کھو گئے، یہاں بے شمار تمنائیں اور آرزوئیں پیدا ہونے لگیں، ہماری آدھی زندگی ان خواہشات کی تکمیل کی آرزو میں بسر ہو گئی۔ شاعر کا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، موت آ جاتی ہے اور زندگی ختم ہونے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اس شعر میں شاعر پریشان ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، زندگی اور جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مت کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت کم ہے جسے ہم اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور جب خواہشیں پوری بھی نہیں ہوتی تو پھر ہماری موت قریب آ جاتی ہے، پھر ہم اس زندگی سے چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کوئی بھی ایسا شخص اس دنیا میں نہیں ہے جس کی ساری خواہشات پوری ہوئی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اس شعر کا سمپل مطلب تھا۔ اپنے ورڈز میں لکھا کریں جو آپ کو سمجھ آتی ہے، جب آپ میننگ اس کے پڑھ لیتے ہیں شعر کے، تو جیسے آپ کو سمجھ آ رہا ہو، آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو آپ بالکل سمپل اور سکون کے ساتھ بس وہ لکھ دیا کریں اپنے ورڈز، تو آپ کے کبھی بھی تشریح غلط نہیں ہوگی۔ تشریح کا مطلب ہوتا ہے اس کو ایزی، شعر کو ایزی بنا کر بالکل اپنے ورڈز میں بتائیں کہ آپ کو اس کی کیا سمجھ آئی ہے، یہ تشریح ہوتی ہے۔ اس لیے جو آپ کو سمجھ آتی ہے آپ نے وہ اس میں بیان کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ تو شعر نمبر 3 ہے، بلبل کو باغبان سے نہ سیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ سیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ ٹھیک ہے، اس کے مشکل ورڈ جو ہیں، باغباں مطلب مالی، باغباں کس کو کہتے ہیں؟ مالی کو، سیاد شکاری، فصل بہار موسم بہار۔ تو اس شعر کا مطلب ہے بلبل کو باغبان سے اور نہ ہی شکاری سے گلا ہے، اس نے بلبل کو قید کر لیا ہے، بلکہ اس کی قسمت میں ہی بہار کے موسم میں قید لکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ بلبل کو وہ کہتا ہے باغبان یعنی کہ مالی سے اور شکاری سے کچھ گلا نہیں ہے، بلبل کی قسمت میں قید لکھی ہوئی تھی، اسی لیے اس کو بہار کا موسم بھی جو ہے وہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔
تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بہادر شاہ ظفر جو بادشاہ وقت تھا، مطلب اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کی پورے بر صغیر پر حکومت تھی، پورے بر صغیر پر اس کا رعب و دبدبہ تھا، وہ حکومت کر رہا تھا وہاں پہ، اور یہاں پہ اس نے بلبل جو کہا ہے وہ خود کو کہا ہے، اور جو باغبان کہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے جو ساتھی تھے اور جو جانثار تھے، جو اس کے بے جان قربان کرنے والے اس کے ساتھی تھے، یہاں پہ باغبان اس نے ان کو کہا ہے۔ اور جب انگریزوں نے بر صغیر پر حملہ کیا تو خود غرض رایا جو اس کی رایا تھی، جو اس کے ساتھی تھے، وہ خود غرض جو تھے وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے، اور بادشاہ بے یار و مددگار رہ گیا، اس کا بادشاہ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، تو پھر بادشاہ کو پھنسا دیا گیا اور بادشاہ کو جلا وطن کر دیا گیا، مطلب اس کو اس کے وطن سے نکال دیا گیا۔ شاعر کا کہنا ہے کہ شکاری نے بلبل کو قید میں ڈال دیا، اور بلبل یہ بھی گلہ نہ کر سکا کہ اس کی حفاظت نہ کی گئی، مطلب وہ یہاں پہ وہ خود کو بلبل وہ کہہ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شکاری جو تھے، شکار کرنے والے جو انگریز تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، قید کر دیا، اور وہ گلہ بھی کسی پہ کر نہ سکا کہ میری کوئی حفاظت کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کے سارے ساتھی انگریزوں کے ساتھ مل چکے تھے، کیونکہ مالی اس قابل ہی نہ تھے کہ بلبل کی حفاظت کر سکتے، اور دوسرے بہار کے موسم میں جو آزادی اور خوشی کا پیغام ہوتا ہے، بہار کے موسم میں تمام پرندے اپنے اپنے گھونسلے چھوڑ کر دیتے ہیں، اور آزادی اور خوشی کا پیغام جو ہے وہ ان کو ملتا ہے، وہ بہار میں خوش ہوتے ہیں، پرندے اپنے اپنے گھونسلے چھوڑ دیتے ہیں اور آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، گھومتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ مگر وہ کہتا ہے کہ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میری قید لکھی ہے یہ بہار میں کے موسم میں تھی، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میری بدقسمتی تھی کہ جو میری جو قید انہوں نے مجھے قید کیا تھا وہ بہار کے موسم میں قید کیا تھا، اور میری قسمت میں بہار کے موسم کی لذت اور رسوائی لکھی گئی تھی، اور کیسے اور کیوں کر مٹ سکتی تھی یہ۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بہار کے موسم میں قید کیا گیا تھا، اور یہ میری بدقسمتی تھی کہ بہار کے موسم کو میں نہ دیکھ سکا، اس کی لذت تو نہ محسوس کر سکا، اس کو انجوائے نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ کو اس شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ ہے شعر نمبر 4، جو کہ ہے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل غارے دار میں۔ تو یہ شعر نمبر 4۔ تو اس کے مشکل ورڈز ہیں، حسرتوں مطلب خواہشوں، دل داغدار داغوں والا دل، دل زخمی یہ مطلب زخمی دل، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے شعر کا، ان حسرتوں اور ناکامیوں سے کہہ دو کہ کہیں اور جا کر رہیں، کیونکہ میرا دل پہلے ہی داغوں سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح جو ہے، بہادر شاہ ظفر نہایت بدحال ہو چکا تھا، رنگون مطلب وہ برما کی قید میں وہ اپنی آزادی کے دن جہاد کرتا ہے، کتنی آزادی تھی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اب زندان میں ہوں اور تمام خواہشات دم توڑ چکی ہیں اور جینے کی آرزو ختم ہو رہی ہے، میری ناکام آرزوؤں سے کہہ دو کہ اب کسی اور کا دل اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، کیونکہ میرا دل پہلے ہی داغدار ہو چکا ہے، اب ہر غم اور دکھ سہنے کی ہمت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ اس کا مطلب کہ جو بہادر شاہ ظفر ہے وہ بہت بدحال ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو قید خانے میں قید کیا گیا ہے، وہ اپنے آزادی کے دن کو یاد کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ اور کیا وہ سوچ کے وہ اپنی آزادی کے دن کو سوچتا ہے کہ ہر طرف خوشیاں خوشیاں تھیں اور اب میں زندان میں ہوں، مجھے قید کر دیا گیا ہے اور تمام میری خواہشیں وہ ختم ہو چکی ہیں، جینے کی آرزو ختم ہو گئی ہے، میری ناکام آرزوؤں سے وہ کہتا ہے کہہ دو، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ میری ناکام آرزویں جو میری دلی خواہشات تھیں ان کو کہہ دو کہ وہ کسی اور کا ٹھکانہ ڈھونڈے، کہ میرے دل میں یہ خواہشیں جو آرزویں تھیں ختم ہو چکی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل داغدار ہو چکا ہے، پریشان دل ہے میرا، تو وہ کہتا ہے میں غم سے نڈھال ہوں، اس لیے وہ اپنی خواہشوں کو کہہ رہا ہے جو اس کے دل میں خواہشات تھی کہ وہ ختم ہو چکی ہیں، ان سے کہتا ہے کہ اب کسی اور کا ٹھکانہ ڈھونڈ لو، میرے دل سے یہ آرزویں جو خوشیاں تھیں ختم ہو چکی ہیں اور میں غمگار ہوں، اور اس کا دل وہ کہتا ہے میرا دل جو ہے زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تھی اس کی تشریح۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 5۔
دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے گنجے مراد میں، گنجے مزار میں۔ ٹھیک ہے، اس گنجے مزار کا مطلب ہے مزار کا کونا۔ شام ہو گئی مطلب موت آ گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے شعر کا جو مطلب ہے وہ ہے زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں اور موت آنے والی ہے، اب ہم اپنے مزار میں سونے جا رہے ہیں۔ تو تشریح میں ہے بہادر شاہ ظفر چونکہ قید میں ہے اور اپنی زندگی کے دن گن گن کر گزار رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ یہاں سے زندہ واپس نہیں جائے گا، اس کی موت ادھر ہی لکھی ہوئی ہے، اور آخر کار اس بات کی تسلی ہے کہ اب میری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور ان پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا واحد راستہ ہے موت۔ ٹھیک ہے، شاعر کہتا ہے انسان کو بہت سی پریشانیاں آ گھیرتی ہیں، انسان ان پریشانیوں سے صرف ایک صورت میں چھٹکارا پا سکتا ہے کہ انسان مر جائے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جتنی پریشانیاں ہوں اس کا جو ہے ان سے چھٹکارا پانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ موت۔ وہ کہتا ہے جب کہ انسان مر جائے تب ہی اس کو سکون ملتا ہے۔ چونکہ بہادر شاہ ظفر کے سامنے اپنی زندگی جو تھی وہ شادمانی اور آزادی سے گزری تھی اس نے، تو اب وہ اس کی وہ جو اس کے لیے تنہائی اور قید اس کو ستاتی تھی، مگر خود کو کہتے ہیں کہ اب میری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں، میں نے جو پریشانیاں اور تکالیف دیکھی ہیں اب ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ میری موت کا پیام آ چکا ہے۔ موت ہی اس کے لیے نجات اور رہائی کا باعث ہے۔ مرنے کے بعد گنج مزار میں پاؤں پھیلا کر سوئیں گے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندان میں وہ صحیح طور پر نہ بیٹھ سکتے تھے، اب تسلی یہ ہے کہ مزار میں کم از کم پاؤں پھیلا کر آرام میں بیٹھوں گا یا لیٹوں گا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں گنج مزار، انہوں نے ایک قبر کو تشبیہ دی ہے یہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ زندہ ہوں تو اس جو زندان میں ہوں تو صحیح طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا، تو جب مر جاؤں گا تو جب قبر میں مجھے بھیجا جائے گا تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں گنج مزار، یعنی کہ اس کے جو مزار اس میں قبر کے کسی کونے میں آرام سے بیٹھ سکوں گا، یا جو سکون سے بیٹھ سکوں گا یا لیٹ سکوں گا۔ ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے یہ گنج مزار جو ہے نا قبر سے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، امید آپ کو سمجھ آگے ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ تو نیکسٹ ہے اس کا شعر نمبر 6 جو کہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ یہ چھوٹی سی غزل تھی جس کے صرف 6 شعر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شعر ہے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، کوئے یار میں۔ بد نصیب مطلب بد قسمت، کوئے یار محبوب کی گلی۔ شاعر کہتا ہے اس کا جو مطلب ہے شعر کا، وہ شاعر کہتا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اپنے وطن میں 2 گز زمین بھی دفن ہونے کے لیے نہیں مل سکی۔ ٹھیک ہے، تو تشریح میں ہے کہ بہادر شاہ ظفر چونکہ برصغیر کا بادشاہ تھا، 1857 کی جنگ آزادی کی زبردست جو ناکامی ہوئی اس کے بعد شاہ کو انگریزوں نے جلا وطن کر دیا، اسے لال قلعے سے نکال کر برما میں قید کر دیا۔ ایک بادشاہ جس کی حکومت پورے برصغیر پر تھی اب انان حکومت چھن چکی تھی، یعنی کہ اس کا جو حکومت اس کی تھی بادشاہت چھن چکی تھی، ملک کی بھاگ دوڑ انگریزوں کے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ دلی میں جو حسین عالم انتخاب تھا تباہ ہو چکا، مطلب وہ کہتے ہیں دلی میں جو ان کی حکومت تھی ان کا وہ سکون تھا، خوشیاں تھیں، وہ سب ختم ہو چکا تھا، تو اور اس کی ابرو ویران ہو گئی اور تہذیب جو تھی وہ دم توڑنے لگی تھی۔ تو وہ بادشاہ جو تھا وہ 1857 کی جنگ آزادی جو کی جنگ تھی وہ بہت اس میں ناکامی ہوئی، جس کے بعد شاہ ظفر کو انگریزوں نے جلا وطن کر دیا، اس کو قید کر دیا، قلعے میں بند کر دیا۔ تو اس کی جو تھی وہ وہاں کی جو خوبصورتی، اس کے جو بادشاہت تھی، خوشیاں تھی، سب کچھ اس کی جو ختم ہو گئے۔ تو بادشاہ جو تھا وہ شاہ ظفر اپنی زندگی کے باقی جو دن تھے وہ قید خانہ میں گزارا تھا، اور خود کو وہ بد نصیب بادشاہ خیال کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں کہ مرنے کے بعد 2 گز زمین بھی اپنے وطن میں نصیب نہیں ہوئی۔
مطلب اس کو پتہ تھا کہ میں اس قید میں مر جاؤں گا تو مجھے ادھر ہی کہیں دفنا دیا جائے گا، تو مجھے اپنے ملک میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں کتنا بدنصیب انسان ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے اپنی 2 گز زمین بھی اپنے ملک میں، اپنے وطن میں نصیب نہیں ہوئی۔ اگر وطن سے باہر موت آ جائے اور وطن میں اسے دفن ہونے کی جگہ نہ ملے تو وہ شخص کتنا بدنصیب ہوتا ہے۔ یہ گردش دلیل و نہار ہے کہ ہر شخص نے اس جہاں سے فانی سے کوچ کر جانا ہے، مگر کسی کی موت شاندار ہوتی ہے اور کسی کی موت عبرتناک۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ جانتے ہیں نا، موت تو برحق ہے، اس کو آنا ہی آنا ہے۔ کسی کی موت کسی حالت میں اچھی حالت میں آئے گی، کسی کی موت بری حالت میں آئے گی، عبرتناک ہوگی۔ یہ انقلابات زمانہ ہے کہ ایک بادشاہ وقت کے جو ایک اپنی بہت خوشی والی زندگی گزار رہا تھا، آزادی والی گزار رہا تھا، تو اب وہ اتنا پھنس چکا ہے کہ اس کو اپنے موت کے بعد بھی اس کو یہ غم ہے کہ مجھے اپنے وطن میں بھی دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ملی، تو میری جو اپنی وہ بدنصیبی پر پریشان ہو رہا ہے، اپنی پریشانی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس موقع پر غالب نے کیا خوب کہا، مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم۔ ٹھیک ہے، یہ تھی یہ آپ کی غزل، جو کہ مجھے کچھ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ ہمیں یہ والی غزل جو ہے وہ بھی آپ ہمیں ریکارڈ کر دیں، اس کی ویڈیو دیں، تو یہ میں نے آپ کے لیے ریکارڈ کر دی ہے۔ آپ نیکسٹ آپ کا پیپر ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ تو بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹ، میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور دوسرے اپنے فرینڈ میں بھی ان کو شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے آپ کے فرینڈز بھی یا دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ملے رہیے گا انشاءاللہ۔ آپ کی نیکسٹ جو کلاسز ہیں 10 کلاس کی، اس کی بھی ویڈیو کی اور جو ریکارڈنگ ہے آپ کو وہ بھی مل جائے گی، اور انشاءاللہ 10 کلاس میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔